सैम का गुस्से से बुरा हाल था। अभी तक इन दोनों मफरूर का कोई सुराग नहीं लगा था। ऊपर से हेडक्वार्टर एमएल की वीडियो की डिमांड कर रहा था। सर आपने बुलाया। कैंप इंचार्ज ने अंदर दाखिल होकर सैल्यूट किया। अपने सारे आदमियों को आसपास के गांव में फैला दो। यकीनन किसी फ़लस्तीनी गांव में पनाह ले रखी होगी उन्होंने। सैम ने हिदायत दी। और सुनो, खुलेआम फायर करके इन फ़लस्तीनी कुत्तों को डराना, 10-12 अफराद हर गांव में मारना, ताकि हमारी दहशत से ये किसी को भी पनाह ना दें। तैमूर और एमल आगे चलते जा रहे थे। काफ़ी आगे जाकर आबादी के आसार नज़र आना शुरू हुए। पास ही एक फ़लस्तीनी जवान बकरियां चरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, तैमूर ने इस जवान को मुखातिब किया। वालेकुम सलाम, इसने जवाब दिया। मेरे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा इलाका है? तैमूर ने पूछा। ये अलकरारा गांव है, वो जवान एमल को घूरते हुए बोला। तैमूर ने इसकी नज़र के ताक़ुब में देखा। पानी में भीगने और दरार में रिगने की वजह से एमल का लिबास कई जगह से फटा हुआ था और वो जवान एमल के वजूद से अपनी आंखें सेंक रहा था। तैमूर तेज़ी से एमल के आगे तनकर खड़ा हो गया। बहुत शुक्रिया दोस्त, इसने इसे रवाना किया। इस जवान के जाते ही तैमूर ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और शर्ट उतार कर एमल की जानिब बढ़ाई। सकीना, इसे पहन लो, वो संजीदगी से बोला। एमल ने खामोशी से इसके हाथ से शर्ट थाम कर पहन ली। अब काली बनियान में मलबूस तैमूर आगे बढ़ रहा था। इसका लंबा कद, वर्जिशी बाजू नुमाया थे। वो एमल के आगे किसी चट्टान की तरह चल रहा था, जिसके साए में वो बिल्कुल महफूज थी। तैमूर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता आगे बढ़ रहा था। एमल भी इसके साथ चल रही थी। काफ़ी आगे जाकर आबादी के आसार नज़र आना शुरू हुए। चहल पहल करते अफराद, हिजाब में लिपटी हुई ख़वातीन, गर्ज रोज़मर्रा ज़िंदगी की चहल पहल नज़र आ रही थी। एमल हैरत से चारों जानिब देखती हुई आगे बढ़ रही थी। आसपास से गुजरने वाले अफराद भी इन दोनों को घूरते हुए गुजर रहे थे। तभी तैमूर ने पास से गुजरने वाले एक बुज़ुर्ग को रोका। तैमूर ने सलाम किया। उन्होंने जवाब देते हुए इसे बगौर देखा। ऐना अकरम मस्जिद? तैमूर ने अरबी में सवाल किया। इस बुज़ुर्ग ने इसे मस्जिद का पता बताया और एमल को तअस्सुफ़ से घूरते हुए आगे बढ़ गए। ईगल सर, ये सब लोग मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? एमल आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की चुभती नज़रों से घबरा चुकी थी। तैमूर ने एक नज़र सकीना के धूप की तमाज़त से सुर्ख होते चेहरे पर डाली, जिस पर इसके बालों की लटें अटकेलियाँ कर रही थीं। बिलाशुबा सकीना एक खूबसूरत लड़की थी। मिस सकीना, तुम अपने अतराब में गौर से देखो। बड़ी बूढ़ियों से लेकर स्कूल जाती बच्चियों को देखो, ये सब बापर्दा हैं, जबकि तुम। वो बोलते बोलते चुप हो गया। ये अरब इलाका है, इसलिए इधर की ख़वातीन पर इस मामले में शायद सख्ती की जाती है। एमल धीरे से बोली। मोहतरमा, ये मुस्लिम ख़वातीन हैं। अफसोस कि हमारा वतन पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, इधर इतनी इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं किया जाता। ये पर्दा किसी सख्ती का नतीजा नहीं है, ये दिल से होता है। बनाव सिंगार करके और बेहुदा पर्दा करके घरों से निकलना ख़वातीन पर हराम है, और कदीम ज़माना जाहिलियत की तरह बनाव सिंगार के इजहार मत करो। तैमूर ने वक्फ़ा लिया। अल्लाह ताला ने ईमान वाली ख़वातीन को हुक्म दिया है कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, और ये बग़ैर पर्दे के मुमकिन नहीं, क्योंकि जब पर्दा नहीं होगा तो मर्द बेपर्दा औरत की तरफ मुतवज्जा होगा, नज़रें मिलेंगी और फिर अंजाम औरत की बेइज्जती पर होगा। मिस सकीना, पर्दा करने से औरत की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ होता है और बेपर्दगी से ऐसा नहीं हो सकता। तैमूर ने बात ख़त्म की। वो दोनों मस्जिद तक पहुंच चुके थे। एमल ईगल की बातें सुनकर गुमसुम सी थी। पहले तो अदराक नहीं था, पर अब इसे अपनी बेपर्दगी का एहसास हो रहा था। ईगल थोड़े फासले पर इमाम मस्जिद से बात कर रहा था। सारी बात मुकम्मल करके वो सकीना के पास आया। सकीना, आओ, हम इमाम साहब के मेहमान हैं और इनके घर जा रहे हैं। तैमूर और एमल दोनों इमाम साहब के साथ मस्जिद के बने सादा कमरे में घर में दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते इमाम साहब इन्हें लेकर बैठक में आ गए और सादा सा कमरा, फर्शी नशिस्त, आप आराम से तशरीफ़ रखें, मैं अभी आता हूँ, उन्होंने तैमूर को मुखातिब किया। तैमूर और एमल दोनों ही इनके इशारे पर बैठ गए और इमाम साहब बाहर निकल गए। सकीना, ये इस मस्जिद के इमाम हैं, मैंने इनसे मदद मांगी है, मुझे आगे जाना है। तुम यहाँ बाहिफाजत रह सकती हो और कोशिश करना कि अपने वालिदैन से रब्ता कर सको। इधर इंटरनेट नहीं है, अलबत्ता कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ोन ज़रूर मिल जाएगा। तैमूर संजीदगी से बोला। ईगल सर, क्या आप मुझे घर तक नहीं पहुंचाएंगे? एमल बौखला उठी। नहीं, मैं मिशन पर हूं। अगर मेरे वापस आने तक तुम मुझे इधर मिली तो मैं तुम्हें पाकिस्तान ले जाऊंगा। आप ऐसे कैसे अपने हम वतन को बेयारो मददगार छोड़ सकते हैं?
ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ امام صاحب کھانے کی تشتری اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ تیمور تیزی سے اٹھ کر ان کے پاس گیا اور تشتری ان کے ہاتھ سے لے لی۔ امام صاحب اس پرتکلف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شرمندگی سے بولا۔ نہیں بچے، تم سپاہی ہو، ہمارا غرور ہو، جو اپنے وطن سے دور ہماری مدد کو حاضر ہو۔ چلو اب تم میاں بیوی کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ڈش کی طرف اشارہ کیا۔ میاں بیوی؟ ایمل کو پھندہ لگ گیا۔ تیمور نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک پلیٹ اسے پکڑا کر خود بھی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ مشہور عربی ڈش جو چاول پر گوشت ڈال کر پکائی جاتی ہے اور اس میں بادام کاجو سے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ ایمل نے بڑے غور سے تشتری کو دیکھا، پھر تھوڑے سے چاول نکال کر کھانے لگی۔ دوسری جانب آلتی پالتی مارے بڑے اطمینان سے بیٹھا ایگل بڑی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر تیمور نے امام صاحب سے علاقے کی تفصیل لینی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب واپس مسجد چلے گئے۔ قرآن پاک کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سکینہ بی بی، تم آرام کرو، میں باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں اگر تمہارے لیے جانے سے پہلے کسی مناسب لباس اور رقم کا بندوبست کر جاؤں۔ ایگل سر، آپ یہ جیولری لے کر بیچ دیں تاکہ مقامی کرنسی مل جائے۔ ایمل اپنی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، مجھے تمہاری جیولری کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمور نے ہاتھ اٹھا کر منع کیا اور سیدھا باہر نکل گیا۔ ایمل جو بڑی مشکل سے اپنے گلے میں پڑی چین کا لاک کھول کر اتار چکی تھی، اب بڑی بے بسی سے اپنی ہتھیلی پر رکھی چین اور اس میں لٹکتی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی امی کی یاد آ گئی تھی۔ روانگی کے وقت کتنے پیار سے انہوں نے یہ چین اسے پہنائی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے اس نے چین جیب میں ڈالی اور تیزی سے باہر لپکی۔ ایگل سر، صحن عبور کرتے ایگل کو پکارا۔ کیا بات ہے سکینہ؟ تیمور نے پلٹ کر پوچھا۔ سر، کپڑے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے حجاب لے آئیے گا۔ تیمور نے اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ تیمور اونچی نیچی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چلتا ہوا سوق کی تلاش میں جا رہا تھا۔ سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ تھوڑا فاصلے پر اسے چند دکانیں نظر آئیں۔ برتن، خنجر، کھجور کے پتے سے بنی چٹائیاں اور دیگر اشیاء قدیم۔ ان کے نمونوں کے اونی کپڑے، کھڈی پر بنی ہوئی چادریں اور دیگر ہاتھ سے بنائی گئی کئی اشیاء کی دکانیں تھیں۔ وہ ابھی دکانیں دیکھ ہی پا رہا تھا کہ تڑ تڑ کرتی مشین گن کی آواز کا شور گونج اٹھا۔ ایک یہودی سپاہیوں سے بھرا ٹرک وسط میں آ کر رک گیا۔ تیمور کے جانے کے بعد ایمل جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ طویل صحن کے بائیں جانب ایک چھوٹا سا کچن تھا اور سامنے ہی ایک فلسطینی ادھیڑ عمر خاتون سر پر رومال باندھے برتن دھو رہی تھی۔ ایمل کو دیکھتے ہی وہ خاتون شفقت سے مسکرائی۔ آؤ بیٹی، کھانا کھا لیا؟ کہوں تو کہوا بنا دوں؟ وہ شستہ انگریزی میں ایمل سے مخاطب ہوئی۔ ایمل نفی میں سر ہلاتی پاس آئی اور ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پریشان مت ہو، تمہارا آدمی جلد آ جائے گا، اس گھر میں تم محفوظ ہو۔ انہوں نے ایمل کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دی۔ آنٹی، آپ کو اتنی اچھی انگلش کیسے آتی ہے؟ ادھر تو کوئی اسکول یا کالج سلامت نہیں ہے۔ پھر آپ؟ ایمل نے پوچھا۔ ایک زمانے میں فلسطین بہت بڑی ترقی یافتہ مملکت بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے کالج یونیورسٹی میں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانے میں انگریزی ادب پڑھا تھا۔ یہ تو اللہ ان امریکی یہودیوں کو غارت کرے، ہمارے سارے ادارے تباہ کر دیے، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ان کے نظروں میں ماضی کی شان و شوکت گھوم رہی تھی۔ خیر، انہوں نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ بیٹی، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے ایمل کے خوبصورت چہرے کو بڑے پیار سے دیکھا۔ آنٹی، میرا نام ایمل ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ ایمل نے اپنا تعارف کروایا۔ نہیں بیٹی، آنٹی نہیں، تم مجھے اماں کہو، میری عائشہ بھی مجھے کہتی تھی۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ ایمل نے دہرایا اور اس کے منہ سے سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عائشہ کون؟ عائشہ میری بیٹی آج اگر زندہ ہوتی تو بالکل تمہاری عمر کی ہوتی۔ اکلوتی بیٹی تھی ہماری، بچپن سے ہی بہت حساس تھی، قرآن پاک حفظ کر چکی تھی۔ اس دن اس کی سالگرہ تھی، وہ پورے 14 سال کی ہو گئی تھی۔ ہم نے گھر میں اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور اس کے بابا پاس کے شہر میں اس کے لیے تحفہ لینے گئے تھے۔ بابا کب آئیں گے؟ ایک سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں والی دوشیدگی کی حدود کو چھوتی 14 سال کی بچی کچن میں آئی۔ عائشہ، کتنی بار کہا ہے گھر میں تو سر کھول لیا کر، ہر وقت تھان میں لپٹی رہتی ہو۔ اس کے چہرے پر سختی سے بندھے رومال کو دیکھا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا،
بس میں چاہتی ہوں میرا اللہ ہمیشہ مجھ سے خوش رہے۔ وہ اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر لاڈ سے بولی، اچھا بتائیں نا بابا کب آئیں گے؟ مجھے پتہ ہے وہ میرے لیے کتابیں لینے گئے ہیں۔ عائشہ نے ان کے گال چومے۔ بس زیادہ لاڈ نہیں، 2-3 گھنٹے میں تمہارے بابا آ جائیں گے۔ جاؤ بڑے کمرے کی صفائی کر لو، شام میں تمہاری دوستیں آ رہی ہیں، کمرہ بھی سجا لو۔ نے اسے ٹوکا۔ ابھی وہ بات ختم کر رہی تھیں کہ اچانک گولیاں چلنے لگیں اور یہودی فوجی گاؤں میں گھس آئے تھے اور ایک ایک گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ دن کا وقت تھا، مرد باہر تھے، ایک کو رام مچا ہوا تھا۔ ان کے دروازے کو بھی زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ عائشہ بیٹے اندر چھپ جاؤ، کچھ بھی ہو باہر مت آنا۔ کے لہجے میں خوف تھا۔ ابھی گھبرائی ڈری سہمی عائشہ نے اندر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ دروازہ توڑ کر 2 یہودی سپاہی اندر گھس آئے۔ نے عائشہ کو کسی قیمتی خزانے کی طرح اپنی آغوش میں دبوچ لیا۔ وہ دونوں پورے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ کچھ ملا؟ ایک نے پوچھا۔ نہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے نے جواب دیا، اور سامنے کھڑی باوقار سی کو ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ادھر کچھ نہیں ہے، اب تم لوگ جاؤ۔ عائشہ کو دبوچے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ پر قابو پانے اور عائشہ کو ان کی گرفت سے نکالنے کے لیے ان دونوں نے لاتوں کا استعمال شروع کر دیا۔ وہ بری طرح کو پیٹ رہے تھے۔ پھر ایک نے بندوق نکالی اور پر فائر کر دیا۔ زمین پر خون میں ڈوبی پڑی تھی، سانسیں تھم تھم کر چل رہی تھیں، اور وہ ظالم درندے عائشہ، ان کی پیاری معصوم بیٹی عائشہ کو زبردستی باہر لے گئے۔ باہر ہر گھر میں موجود جوان لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا۔ سارے لڑکوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی۔ پھر ان مظلوم بچیوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور بعد میں ان معصوموں کو نوچ کھسوٹ کر گولیوں کا شکار بنا دیا گیا۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ وہ عائشہ جس نے اپنی زندگی کی صرف 13 بہاریں دیکھی تھیں، جس نے کبھی گھر میں حجاب بھی نہیں اتارا تھا، آج سڑک پر ان ظالموں کی بربریت کا شکار ہو کر بے لباس اپنے خون میں ڈوبی پڑی تھی۔ نے آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ ایمل کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دل اس دکھ پر، اس بربریت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ظلم پھر ظلم، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ فلسطینی بچوں کا خون ٹپکتا رہے گا، کبھی نہیں جمے گا۔ یہ خون نئی تاریخ لکھے گا۔ آج کے ظالم اسرائیلی ہیں۔ آج دنیا والوں کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ یہودی کون ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں۔ انہیں ظالم کہنا بھی ظالموں کی توہین ہے۔ اچھا بس دیکھو، ہم نے تمہیں بھی رلا دیا۔ نے پیار سے ایمل کی آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسو صاف کیے۔ چلو میں تمہیں حمام دکھا دوں، تم نہا دھو لو، جب تک تمہارا آدمی بھی آ جائے گا۔ وہ اسے لے کر پہلے اندر کمرے کی جانب بڑھیں اور الماری سے سرخ کرتا نما شرٹ اور ٹخنوں تک کا کالا سکرٹ نکالا۔ تمہارا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، تم نہا کر بدل لو۔ وہ اسے لباس تھما کر حمام میں چھوڑ آئی تھی۔ تیمور بازار میں اسرائیلی ٹرک دیکھ کر تیزی سے ایک بڑے لکڑی کے تختے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ایک ایک گھر کی تلاشی لو، مجھے ہر قیمت پر وہ لڑکی چاہیے، کمانڈو نے بآواز بلند حکم دیا۔ 20 کی تعداد میں سپاہی گنے ہاتھ میں لیے ٹرک سے کود پڑے اور اب گھروں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بازار میں موجود مردوں کے اشتعال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تبھی تیمور نے دیکھا کہ کچھ دکاندار بڑی ہوشیاری سے اپنے اپنے تختوں کے نیچے سے چاقو اور گن نکال رہے تھے۔ تیمور نے سب کے تیوروں کو جانچا اور اپنی کمر میں چھپی مشین گن نکال کر میدان میں للکارنے والے انداز میں میدان میں آ گیا اور ان یہودیوں پر فائر کھول دیا۔ بڑی مہارت سے ایک ایک کو گرا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 20 لاشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ کچھ لمحہ میں دکانداروں اور دیگر افراد کو ہوش آیا۔ جوان، تم جلدی سے یہ علاقہ چھوڑ دو، ہم ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تیمور سب چھوڑ کر بھاگتا ہوا امام صاحب کے گھر روانہ ہوا۔ سکینہ کی جان خطرے میں تھی۔ کچھ تو تھا جو یہ یہودی اسے بری طرح سے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ گھر کے پاس پہنچا اور دستک دی۔ تعارف کے بعد نے دروازہ کھولا۔ تمہاری بیوی اندر کمرے میں ہے۔ سلام کا جواب دے کر انہوں نے اسے کمرہ بتایا۔ ایمل نہا دھو کر فریش ہو چکی تھی اور اب دیوار میں نصب چھوٹے سے گول آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ سرخ کرتی اور لال سکرٹ میں ملبوس اس کا سراپا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا اور ایگل تیز قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ کون ہو تم؟ یہ یہودی تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ جواب دو۔ وہ دھاڑا۔ سکینہ، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ تیمور اپنی انگلیاں اس کے شانوں میں گاڑتا
اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ ایگل سر، ایمل جس کا دل ابھی تک کے غم میں ڈوبا ہوا تھا، لہجہ بھرا گیا۔ مجھے نہیں پتا سر، مجھے واقعی نہیں پتا، میں تو اکیڈمی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تیمور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ڈھیلا پڑ گیا۔ سکینہ، وہ دھیرے سے اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو اپنی انگلی کی پور میں لے کر دیکھنے لگا۔ ایگل سر پلیز۔ ایمل اس کی نظروں سے گھبرا گئی۔ تیمور ہوش میں آ کر پیچھے ہی ہوا تھا کہ گھبرائے ہوئے امام صاحب اندر داخل ہوئے۔ بردر، اطلاع ملی ہے کہ ان کے مزید ٹرک آ رہے ہیں، تم فوراً نکلو، اب یہ جگہ تم دونوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تیمور نے سکینہ کا ہاتھ تھاما۔ اچھا امام صاحب، ہم نکلتے ہیں، خدا حافظ۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔